तहरीक इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी, बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान नियाजी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। मखसूस लॉबियां वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया। पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। जमीन जो है ना इनके पांव तले से निकल गई है, ये खवास बाख्ता हो गए हैं। उनको पता चला है कि अभी इसकी कोई सर्वाइवल नहीं है। इनके पास जो अख्तियारात हैं, जिस कोर्ट में जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे, बिस्मिल्लाह जाए, हम उसका मुकाबला करेंगे। बहुत ही बेवकूफ और अहमद ही है जिन्होंने इनको ये रेफरेंस करने का कहा है। ये फ्रस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की। पीपल्स पार्टी को इनको मशवरा देगी कि बेवकूफ हो, ये किस ट्रैप में जा रहे हो आप। ये एक बेवकूफाना कदम होगा और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अवाम की अदालत में भी जाएगा। इतना आसान नहीं है अवाम की आवाज को, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को खत्म करना। आर्टिकल 6 तो एक जुर्म है हाई ट्रीजन का। फिर पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनते हैं जिसको अदालत कहती है कि ये कानून आइन के खिलाफ बनाया गया है। फिर वो पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ सारी गद्दारी के मुकदमे होंगे। ना इन बातों पे आर्टिकल 6 लगता है, ना किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। जो हुकूमत कर रही है गलत कर रही है, दस्तूर के मुनाफी कर रही है। जी लगता है कि उनके पास उसी तरह के शवायद है जैसे इद्दत वाले केस में। रास्ता जो है वो तसादम ही है। फिर तो ऐसे ही है कि वो अपना पूरा जोर, अपनी हिम्मत जो है वो सर्व करेंगे कि वो अपना मकसद हासिल करें और हम भी अपना पूरा जोर जो है वो लगाएंगे। जो आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में पे भी लग जाएगा। वेलकम टू न्यूज वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में ऑब्वियसली अगर बात करनी है तो सियासत पर ही, और सियासत पर तो आज जो ताज़ा तरीन हुकूमत की तरफ से एक बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पिछले दिनों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो खसूसी नशिस्तें थीं वो देने का ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ। उस पर बहुत कयासराई हो रही थी, चहमगोइयाँ हो रही थी इस्लामाबाद में कि हुकूमत इस फैसले के खिलाफ पिटिशन दायर करेगी कि नहीं। पार्लियामेंट के अंदर अब जो एक सूरत हाल है, दो तिहाई अक्सरियत जो हुकूमत के पास थी, उस हवाले से अब आने वाले दिनों में क्या फैसला होगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि आज अता तारड़ साहब वफाकी मिनिस्टर हैं, वफाकी वजीर हैं, वो आए, उन्होंने मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत जो है उसने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करेगी। अता तारड़ साहब की मुख्तसर सी जो प्रेस टॉक थी उसके अंदर उन्होंने बहुत से इल्जामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उन्होंने 9 मई का जिक्र किया, उन्होंने साइफर केस का जिक्र किया, उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें मुलव्विस है, उसको बाहर से पैसे आते हैं। उन्होंने जूइश लॉबी का भी जिक्र किया। उन्होंने फौज के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका भी जिक्र किया। अब फिर उन्होंने कहा कि इसी तनाजुर में अब वो कौन सा वाला यहाँ इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है बकौल उनके जिसकी बेसिस पे वो ये फैसला करें, पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये फैसला कर दिया है और अब इस पे अमल दरामद होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 6 का मुकदमा किया जाएगा इमरान खान साहब पर, आरिफ अलवी साहब पर और कासिम सूरी साहब पर, जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों में असेंबली को मुअत्तल करके इलेक्शंस अनाउंस किए थे। बहुत बड़ा फैसला है अता तारड़ साहब की तरफ से आया। अब इसमें तो किसी को कोई शक नहीं कि ये जो फैसला है ये इस तनाजुर में ही आया है जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों फैसला आया, मगर इसके साथ साथ रद्द अमल बाकी जमातों की तरफ से भी सामने आया है। अभी तक नज़र तो यही आ रहा है कि चाहे जमात इस्लामी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो और मौलाना फजल रहमान साहब की JUIF, उन सब ने इस फैसले की तनकीद की है। कुछ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड या पॉलिटिकल एफिलिएशन से जिनका ताल्लुक है, एतजाज़ एहसन साहब हो, कामरान मुर्तज़ा साहब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लीडरशिप है, उन सब ने तनकीद की और ये भी कहा कि ये इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एक अहम वो इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की,
ان کی طرف سے ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ بھی اس کی مخالفت کریں گے، مگر ابھی آفیشلی ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ سارا معاملہ اب کس طرف جا رہا ہے؟ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے جیسے کہا کہ تصادم ہے، ہماری طرف سے بھی ہے اور ان کی طرف سے بھی ہے۔ کیا یہ اتنا ہی اب سادہ معاملہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے گا؟ سپریم کورٹ کا کیا اس پہ رد عمل آئے گا؟ یا ہم کہیں کہ ایک دفعہ پھر عدلیہ سے جو لڑائی ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شیر صاحب، سینئر صحافی ہیں، جو کورٹ کے معاملات ہیں ان پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد رحیم خان صاحب، وکیل ہیں، قانونی ایشوز پہ بہت مہارت رکھتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے جو کالیگ ہیں ڈان نیوز پہ شاہزیب جیلانی صاحب، کو ہوسٹ ہے ذرا ہٹکے کے۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ اسد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر، جو یہ آیا ہے فیصلہ، ہم کہہ سکتے ہیں فیصلہ حکومت نے جو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا، سر قانون پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے سارے معاملے پہ۔ کیا اتنا آسان ہے کہ ایک وزیر نے آ کے اناؤنس کر دیا اور اب ہم سمجھیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اب بس ایگزیکٹو کی مرضی ہے، ایسے ہی کر لیں گے؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ۔ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ قانون آئین پاکستان میں درج ہے، آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر کسی سیاسی جماعت کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے تو 15 دن میں وہ عدالت عظمیٰ کو ایک ریفرنس بھیجے گی، اور عدالت عظمیٰ کو پھر ان دو بنیادوں پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ سیاسی جماعت پاکستان کی حاکمیت اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا تھا کہ نہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو حکومت وقت نے ابھی سارا کچھ کہا ہے وہ بہت زیادہ پریمیچور ہے، لیکن ماضی کے تلخ تجربے ہمارے سامنے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عدالت عظمیٰ نے اس بات کو نامنظور کیا اور جو ریفرنس تھا جماعت اسلامی کے خلاف اس کو بھی ڈسمس کر دیا تھا۔ لیکن نیشنل عوامی پارٹی دوسری مثال ہے، وہ نہ صرف آپ کی سب سے بڑی حزب اختلاف کی سیاسی جماعت تھی، اس کی حکومت بھی تھی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے ریفرنس پہ عدالت عظمیٰ نے نہ صرف اس کو منظور کیا، نیشنل عوامی پارٹی ڈیزالو ہو گئی، اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے بے تحاشا منفی اثرات تھے ہمارے جمہوری نظام پہ، ہمارے پارلیمانی نظام پہ، اور پھر اس کے بعد جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس بار جو یہ والی جو ایٹریشن ہے یہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے، کیونکہ یہ والی جو سیاسی جماعت ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد پارلیمان کی پلورالٹی رکھنے والی سیاسی جماعت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اول تو جو آپ نے وجوہات بتائے ہیں، چاہے ان کا سائفر سے تعلق ہو، مختلف کرمنل کیسز سے تعلق ہو، ان کو تو آپ کی عدالت عالیہ نے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے بھی کافی حد تک ایسی باتوں کو مسترد کر دیا ہے، اور جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ بھی اس تمام ایشو کو بہت زیادہ مشکوک کر دیتی ہے، کیونکہ جو یہ سارا معاملہ ہوا تھا پچھلے سال کا اس سے اب بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے، لیکن 1 week آفٹر دا ریزرو چیف ڈیسیژن جب اس طرح کی کوئی کارروائی دیکھنے کو ملتی ہے تو حکومت کی بدنیتی بے تحاشا نمایاں ہوتی ہے۔ جی ثاقب صاحب، آپ آبویسلی بہت گہری نظر ہے آپ کی جو اسلام آباد میں واقعات ہو رہے ہیں، تو سر جب یہ مخصوص نشستوں کا کیس بھی چل رہا تھا تو وقتاً فوقتاً آپ اور آپ کے جو ساتھی تھے ان سے یہ سننے کو ملتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ایک جوڈیشل پیکج پہ کام کر رہی ہے، اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی تھیں۔ سر یہ جو پابندی لگانے کی بات آئی ہے ایک جماعت پر، کیا آپ نے کوئی اس طرح کی گفتگو اسلام آباد میں سنی کچھ جو حکومتی وزراء ہیں؟ اور دوسرا سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو اگین وہاں بھی بینچ کیسے بنے گا، کتنا وقت لگے گا، کون اس کو سنے گا، کوئی تفصیلات ہیں آپ کے سامنے اس وقت؟
ایک تو جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے، یہ اس کے بعد جو حکومت ہے اس کا پلان بی کہیں یا پلان سی کہیں، وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے یا طے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی آئینی ترمیم لانی ہے۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بیان 2 دن پہلے چل رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کوئی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانا چاہ رہے تھے سب کی، تو اس میں عدلیہ بھی شامل تھی، تو یہ جو ہے وہ IMF کے ساتھ معاملات بھی ہیں، تو یہ بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت جو ہے وہ طے کر پینشن بڑھانی ہے اور تنخواہیں اور پتہ نہیں کوئی بجٹ میں جی وہی وہ پینشن اور IMF کے ساتھ ہمارا طے ساتھ وہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کا جو ہے وہ سمپل اور سادہ سا جواب تو یہ ہے نا کہ جتنا مینڈیٹ آپ کو پبلک نے دیا ہے آپ وہی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر مینڈیٹ دیا ہے 40% تو آپ 80% کی نمائندگی تو نہیں کر سکتے۔ تو اب مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ جب سے آیا ہے ایک پینک ہے حکومت میں، پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے سے حکومت کا کوئی نہ تو آئینی حق مارا گیا ہے، نہ کوئی قانونی حق مارا گیا ہے، نہ ان کی کوئی نشستیں تھیں کہ جو ان کی تھیں اور وہ لے کر جو ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو دے دی گئی۔ یہ سمپل اور سادہ سا ہے کہ پبلک نے ایک مینڈیٹ جس پارٹی کو دیا تھا اس پارٹی کو مینڈیٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں پہ کریں، اور وہ سنگل لارجسٹ جو ہے وہ پارٹی بننے جا رہی ہے۔ تو پلان بی یا سی میں نے اس لیے کہا کہ اب جو حکومت کی یہ موو ہے اس میں جو سیکشن 212 ہے اور 212 میں تو انہوں نے کیبنٹ سے منظوری لے کر اس کے بعد ایک ڈکلیریشن بھیجنا ہے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ اس کی توثیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے، وہ طے ہونا ہے۔ وہ 15 روز میں انہوں نے ڈکلیریشن جو ہے بھیجنا ہے سپریم کورٹ کو۔ لیکن اس دوران جو 213 ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس پارٹی کے خلاف پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اگر فرض کریں کہ وہ ڈکلیریشن جاتا ہے سپریم کورٹ اس کی فرض کرے توثیق کر دیتی ہے، اس دوران اس جو پارٹی سے وابستہ پارلیمنٹیرین، قومی اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے یا لوکل گورنمنٹ کے، تینوں سطحوں کے، اگر وہ اس سے الگ نہیں ہوتے اس پارٹی سے اور وہ پارٹی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو یہ سارے لوگ جو ہے نااہل ہو جائیں گے۔ تو ایک لمبی کہانی ہے، لمبی گیم جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ اب آخری جو کامنٹ میں کروں گا، سپریم کورٹ اس پہ کیا کرے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک میں نے اسیس کیا ہے، یہ کیس پہلے بھی آیا تھا جب فارن فنڈنگ کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ پابندی اور اس قسم کی بات، تو وہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تو اس وقت جسٹس اطہر من اللہ بھی تھے، جسٹس بابر ستار بھی، 2 مختلف کیسز میں ان کی آبزرویشنز آئی تھی، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے اس کو پابندی لگا دیں گے اور اس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ اب آپ کو میدان میں ہی اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پبلک جس کو ووٹ دے گی وہی آگے آئے گا اور جس کو نہیں دے گی وہ نہیں آئے گا، سمپل سی بات ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ عدلیہ جو ہے اس معاملے کی کسی سطح پہ بھی توثیق کرے گی۔ ثاقب صاحب ویری کوئکلی میں شاہزیب صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی آپ نے بات کی ہے پارلیمنٹیرینز کی، تو سر یہ جس وقت حکومت فیصلہ کر دے گی اسی وقت ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی، یا یہ جب سپریم کورٹ اس کے اوپر مہر لگا دے گی اور اپ ہولڈ کر دے گی اس بین کو؟ نہیں، سپریم کورٹ جب مہر لگا دے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ کیبنٹ سے بھیجتی ہے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ میں جب یہ پینڈنگ ہوگا معاملہ، اگر یہ سارے لوگ پی ٹی آئی سے الگ ہو کے کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر تو ان کی بچت ہو جاتی ہے اگر فیوچر میں توثیق ہونی ہو۔ لیکن اگر توثیق ہو جائے پھر جو ہے وہ سارے نااہل ہو جائیں گے، وہ جتنی بھی، تو یہ ایک لمبی کہانی جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ عدلیہ نے بھی حل کرنا ہے، اور یہ ایک طرح کا مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کا ایک جواب بھی ہے حکومت کی جانب سے۔ بالکل صحیح۔ شاہزیب صاحب آپ نے باقی 2 مہمانوں کی بات سنی، سر بار بار، اور obviously جب یہ آج پہلے اعلان بھی آیا تھا تارڑ صاحب کی طرف سے، پہلا رد عمل تو یہی تھا کہ حکومت پینک کر گئی ہے، گھبرا گئی ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں۔ سر بہت سی جماعتوں کی طرف سے اس پہ obviously انہوں نے اس کی تنقید بھی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی آفیشلی غالباً کوئی رد عمل نہیں آیا، کیونکہ آپ کراچی میں بیسڈ ہیں، بہت آپ کی زیادہ گہری ایک نظر ہوتی ہے سندھ حکومت پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ۔ آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی از سورٹ آف گیجنگ دا سچویشن جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، ابھی اس لیے ان کی طرف سے کوئی آفیشلی بات نہیں کی گئی؟
میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی شاید یہ تھوڑا سا سرپرائزنگ ہوگا کہ کہیں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں تصادم کی طرف جانا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور جو ہماری سول ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے حساب سے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی لچک نہیں ہے، کوئی بھی ان کا جو لہجہ لب و لہجہ ہے وہ بہتر نہیں ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے فل کنفرنٹیشن چاہیے تو پھر ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کو اتنا ایک بڑا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے، فل کورٹ کی طرف سے، جو پی ٹی آئی کے حق میں تھا، اس سے پی ٹی آئی کی ونڈیکیشن ہوئی کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوئی، ہمیں اپنا حق واپس مل رہا ہے۔ اس دن بھی کوئی میگنانیمٹی دکھانے کی بجائے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیان آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ اس دن بھی یہی تھا کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان سب پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ ری ایکشن تھا ٹو سپریم کورٹ کی طرف سے، اتنا بڑا ریلیف ملا۔ اب آپ ہیں جیل میں اور آپ جو آپ کا جو لب و لہجہ ہے جو پہلے دن سے تھا وہ اتنا ہی سخت ہے، تو اس کے بعد اگر جو لوگ بیچ میں کوشش کر بھی رہے تھے کہ کوئی ریپروچمنٹ ہو، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی نرمی لائی جائے، انہوں نے، میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جیل میں بیٹھ کر جو اس وقت سرون لیڈرشپ ہے، یا الیکشن کمیشن سے آپ کی شکایت ہے، یا آپ چیف جسٹس کو بھی آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان پر آرٹیکل 6 لگے، تو آج ہم نے اس کا جواب دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 پھر ہم بتائیں گے کہ کس پہ لگے گا۔ دونوں طرف سے یہ جو کنفرنٹیشن ہے یہ کسی بھی طرح سے ہمارے ملک کے حق میں نہیں ہے۔ آج کا جو اعلان آیا ہے وہ بہت ہی ان ڈیموکریٹک ہے۔ پیپلز پارٹی کے آپ نے بات کی تو پیپلز پارٹی کی لیگیسی میں 1975 کا فیصلہ، جس طرح ابھی اسد نے بتایا کہ نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرنے کا، وہ پیپلز پارٹی کی ڈیموکریٹک لیگیسی پر ایک دھبا ہے، جسے وہ کوشش کرتے ہیں ایکسپلین کرنے کی کہ وہ کیا حالات تھے، کیوں کرنا پڑا، وغیرہ وغیرہ، لیکن آئیڈیلی پیپلز پارٹی اس طرف نہیں جانا چاہے گی، یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہے گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان پر کتنا دباؤ ہے۔ دیکھیں، ہم فی الحال تو عطا تارڑ کو، گورنمنٹ کے لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں اس پورے ارینجمنٹ کے، سسٹم کے، لیکن وہ اس کو لیڈ نہیں کر رہے۔ دے آر ناٹ کالنگ دا شاٹس۔ وہ کہیں اور پہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہمیں کنفرنٹیشن کی طرف جانا ہے، سویلین گورنمنٹ کو ڈٹ جانا ہے، کندھا ان کا ہے، پیچھے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اصولی طور پہ ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کنفرنٹیشن کو آگے بڑھانے میں ان کا اپنا بھی بہت کردار ہے، اور اس پر وہ نظر ثانی کرنے کے لیے، اس میں وہ لچک لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اوور آل اس سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے۔ دس ڈز ناٹ بورڈ ویل کہ ہم آگے بڑھیں گے، کوئی اسٹیبلٹی آئے گی، کوئی اکنامک ریوائول ہوگا۔ ہم اگر اس طرح سے جائیں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا ہم سب کا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہ زیب جیلانی صاحب سے، اسد رحیم خان صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے، اور ان سے بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور آج جو حکومت کی طرف سے اہم بیان سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا، اور آرٹیکل 6 کے مقدمے، عارف الوی صاحب، عمران خان صاحب اور قاسم سوری صاحب۔ جی اسد صاحب، یہ آرٹیکل 6 کا ذکر بھی سر بہت اہم ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد حکومت کو خیال آیا، پر obviously جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں یہ اعلان کیا تھا حکومت نے، اس وقت کی جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جس طرح ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا، نئے الیکشنز کال کیے، اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ سر کتنا آسان ہوگا آرٹیکل 6 کا یہ مقدمہ چلانا؟ جی آرٹیکل 6 تو آخر کار سنگین غداری کا کیس ہوتا ہے، اور یاد رہے جب 2022 میں یہ سب ایک ہلچل مچی ہوئی تھی تو عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ کافی متوازن تھا، اور اس میں یہ تمام بات کی گئی تھی کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، لیکن اس کو آپ نے سبورٹ نہیں کیا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں اور ان کی جو قانونی اہمیت ہے وہ بھی مختلف ہے۔ آرٹیکل 6 میں تو دیا گیا ہے، اور یہ 4 ایکسپریشنز کی بنیاد پہ یہ کھڑا ہے آرٹیکل، ایبروگیٹ، سبورٹ، سسپینڈ، ہیلڈ ان ابیئنس۔
کہ بعض حصوں کو پر آپ نے عمل درآمد روک لیا, پھر آپ یہ ایبروگیشن کر لی, یعنی آئین اس کے بعد کبھی بحال ہی نہیں ہو پایا, اور سسپینڈ کے آپ نے کچھ دیر کے لیے اس آئین کو معطل کر دیا ہے. تو جبکہ عدالت عظمیٰ نے 2022 کے فیصلے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. ایک تو یہ نقطہ ہے. جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی والی بات عارفہ صاحبہ, ہماری جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کئی بار سنگین غداری, اگر آپ اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے تو آئین کو آپ نے 2 بار ایبروگیٹ کیا, اس کو 2 بار آپ نے سسپینڈ کیا, لیکن اس کے نتیجے میں ایک ہی شخص کو آپ نے آرٹیکل 6 کے تحت ٹریزن کی سزا سنائی, اور وہ بھی کس اونچ نیچ سے یہ ساری بات گزری تھی. پہلے اس کو اسپیشل کورٹ نے اس میں سزا دی, پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا, پھر عدالت عظمیٰ نے اب جا کے جب پرویز مشرف صاحب وفات پا گئے تو عدالت عالیہ لاہور کی جو ایک تکنیکی بنیاد پہ جو فیصلہ تھا, جس میں اوریجنل فیصلے کو آپ نے معطل کیا تھا, اس کو اوورٹرن کر دیا اور اس سزا کو برقرار رکھا. تو یہ بھی جو ساری کاروائی تھی, یہ کوئی اس میں کوئی 1 دہائی تو لگ گئی تھی. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آرٹیکل 6 آپ کا سب سے سنجیدہ جرم ہے, اور جب آپ 2022 کے VONC کی کاروائی پہ اس کو لگاتے ہیں تو اس کی سنجیدگی کم ہو جاتی ہے. آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ایک ریزولوشن آف نو کانفیڈنس کو موو کرتے ہیں تو اسمبلی کو معطل نہیں کیا, اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا, اور اس پرووائزو کی بنیاد پہ اسمبلی کو بحال کر دیا گیا تھا. آئین کی خلاف ورزی تھی, لیکن جب آپ آگے بڑھتے ہیں ایبروگیشن کی طرف, سبورژن کی طرف, سسپینشن کی طرف, تو جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا, آپ اس پریسیڈنٹ کو اتنا زیادہ وسیع کر رہے ہیں کہ اس انتظامیہ کے بھی جو اشخاص ہیں ان کو بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کل کو ہمیں اسی چکی سے گزرنا ہوگا, اور آرٹیکل 6 کا جو مطلب ہے اس کو آپ ایک طرح سے بالکل ہی ریڈنڈنٹ کر دیں گے. ثاقب صاحب, اسد صاحب کی گفتگو سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو سر کیا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو آج اعلانات کیے ہیں عطا تارڑ صاحب نے, شاید یہ بھی صرف ایک طریقہ ہے 9 مئی کے بعد کی جو روایت یہ ڈلی ہے اس کو آگے چلانے کا, کہ بس اور کیسز بنا لو, کیونکہ اب پچھلے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے چاہے وہ 9 مئی کا کیس ہو, یا ہم بات کریں توشہ خانہ کے یا سائفر کی, کیونکہ ان میں جیسے جیسے وہ ہائر کورٹس میں آتے ہیں تو وہاں سے عمران خان صاحب کو, ان کی جماعت کو ریلیف مل رہا ہے. تو نئے کیسز بنانے کی صرف یہ کوشش ہے. ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایونچولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہ جائے, مگر عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں, ان کو جیل میں رکھنے کا یا پارٹی کے لیے پارلیمنٹ میں مشکلات کھڑی کرنے کا ایک طریقہ ہو. اچھا, جہاں تک تو کیسز کی بات ہے, آج بھی جو عطا تارڑ صاحب نے نام لیا سائفر کا, اب سائفر کا کیس جو ہے وہ حکومت عدالتی فورم پہ ہار چکی ہے, وہ بری ہو چکے ہیں, باعزت بری ہو چکے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت وقت نے اس کا جو ہے وہ کیسے سہارا لیا ہے. کیا جو گورنمنٹ ہے وہ جو سائفر کی کاپی ہے وہ کہیں سپریم کورٹ کو ساتھ لگا کر بھیجے گی کہ یہ دیکھیں جی سائفر پہ یہ لکھا ہوا تھا اور اس نے یہ کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو کیسز ہیں, اب 9 مئی کے کیسز کی بات کر لیتے ہیں. 9 مئی کے کیسز انڈر ٹرائل ہیں ابھی, اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ثابت, اب کہنے سے تو کوئی ثابت نہیں ہوتا. میں کہوں کہ فلاں کو سزائے موت دے دیں یا فلاں کو بری کر دیں یا فلاں جو ہے وہ مجرم ہے یا ملزم ہے یا وہ جو ہے وہ معصوم ہے, یہ تو نہیں ہوتا. مطلب کسی عدالتی فورم پہ ہونا ہے نا. تو وہ ابھی 9 مئی کے کیسز جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں. اس کے علاوہ کیسز ہیں, توشہ خانہ کے کیسز ہیں یا دوسرے تیسرے کیسز ہیں, ان میں تو آرٹیکل 6 یا اس قسم کی کاروائی تو نہیں ہونی, وہ اینٹی اسٹیٹ معاملات تو نہیں ہیں. فارن فنڈنگ کے کیسز جو ہے وہ ابھی ہائی کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. مطلب اس میں بھی آپ حتمی تب ہی لے سکتے ہیں جب سپریم کورٹ جب وہ ٹھپا لگا دے, ہاں جی یہ جو پولیٹیکل پارٹی تھی اس نے فارن فنڈنگ لی ہے. تو یہ جو سارے کیسز ہیں ان کے تو مجھے نہیں لگ رہا. IMF کو خط لکھا تھا, وہ دیکھ لیں, اس کا نہیں آئیڈیا مجھے کہ اس کو وہ کیسے لیگل اینگلنگ دیں گے کہ وہ واقعی جو ہے وہ سنگین غداری یا اس قسم کا معاملہ آتا ہے. باقی جو آرٹیکل 6 ہے وہ آرٹیکل 6 کے لیے اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ وہ لگنے چاہیے, لیکن عمومی طور پر جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیتی ہیں.
ایک دفعہ کوشش کی ہوا, پھر ہم نے جو دیکھا اس کا حشر ہوا کہ 2014 کا دھرنا ہوا, یہی پی ٹی آئی, یہی عمران خان صاحب. پھر کیا ہوا, اس دھرنے کے نتیجے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے, پھر وہ عدالت بلاتی رہی, خصوصی عدالت وہ نہیں آئے تھے, اور آخر کار جب جس دن وہ آرٹیکل 6 ایکچولی جو تھا کہ آرٹیکل 6 جہاں پہ لگنا تھا انہوں نے فیصلہ دیا, پھر اس جج کے ساتھ کیا ہوا تھا, تو وہ ایک لمبی جو ہے وہ داستان ہے. پھر جو لاہور ہائی کورٹ تھی اس نے کیسے فیصلہ دیا, لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی اور اس نے پوری عدالت ہی اڑا دی. ابھی سپریم کورٹ نے ریسنٹلی جو ہے وہ یہ جنوری 10 میں 2024 میں جنوری میں یہ جو ہے وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا, اور جو جنرل مشرف کی سزا تھی اس کو برقرار رکھا, اور وہ تو غیر مؤثر ہوگی کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے, اور باقی اس پہ جو پلنٹیز تھی وہ رکھی ہیں, ان کی ایج کے اس کے حوالے تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بینیفٹس ملتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 6 جس کے لیے ہے اس کے لیے ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے, اگر آپ اپنے مخالف کو وہ کریں گے کہ اس کی پابندی لگا دیں, وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے پارلیمنٹ میں, تو میرا نہیں خیال اس کا حل ہے. حل یہی ہے کہ مذاکرات کے لیے کوشش کی جائے, دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. اور دوسرا جو آرٹیکل 6 والا یہ جو پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں, یہ کل جو ہے وہ انہی کے ہی گلے پڑ جائے گا کہ آپ نے اپنی ایک پولیٹیکلی جو آپ کے مخالفین تھے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کی, کل وہ آئیں گے, آج نہیں تو 2-4 سال بعد وہ آ جائیں گے تو وہ شروع کر دیں گے. تو یہ پھر جو سیاستدان ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ آپس میں ہی آرٹیکل 6 کھیلتی رہیں گی. وگرنہ پاکستان کی تاریخ دیکھے 35 سال تو ہمارے ہاں جو ہے وہ امریت رہی ہے. جی صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی, پھر بریک کے بعد یہی پوائنٹ ہم شاہ زیب جیلانی صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شاہ زیب جیلانی صاحب سے, اسد رحیم خان صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے. شاہ زیب صاحب, پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو ایک رد عمل آیا عمران خان صاحب کی طرف سے, ان کی جو گفتگو ہے اس کی وجہ سے بھی جو شاید بقول آپ کے کوشش کر رہے تھے کوئی رپروشما کی, وہ بھی اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو سر پر یہاں شاید یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اب بیچ میں پڑ سکتے ہیں. کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا کہ ہمیں ویسا ایک کوئی شخصیت چاہیے, پر آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر اس کو کہ I mean you know what I mean to ask is کہ who is in a position کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کریں تو عمران خان صاحب بھی ان پہ بھروسہ کریں, وہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تو وہ بھی بھروسہ کریں. یہاں تو بہت سی پارٹیز ہیں جن کے درمیان ایسی گفتگو کرنی پڑے گی. عارفہ دیکھیں, یہ سوال جو ہے نا یہ میرے حساب سے اس لیے فیوٹائل ہے کہ ہم پچھلے 1 سال سے بار بار ہم یہ ہماری بھی خواہش ہے, ملک کی بھی خواہش ہے کہ جی معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پہ بات چیت ہو, حل ہو, لیکن دونوں طرف سے لچک نہیں ہے. مطلب ایک تو فریق طاقتور ہے نا, اس کے پاس وہ چلیں ہتھیار بھی ہیں, پارلیمنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, میڈیا بھی اس کے ساتھ ہے. دوسرا فریق جو جیل میں ہے وہ بھی تو تیار نہیں ہے نا. جب ان سے کسی نے اپروچ کیا ہے کہ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں, 2 قدم پیچھے لے لیں, پھر تو وہ بھی کبھی نہیں مانتے. آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپروچ کیا گیا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے, کوئی ڈیل ان کو آفر کی گئی ہے؟ نہیں, میں ایسی کوئی چیز کنفرم نہیں کر رہا, میں تو یہ پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. اور وقتاً جو رپورٹس آتی رہی ہیں کہ بعض لوگوں نے کوشش کی ہے بیچ میں پڑھنے کی, سمجھانے کی. پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ابھی پارلیمنٹ میں ہیں, لیکن آگے سے جواب جو ہے وہ بار بار ایبسولوٹلی ناٹ آتا رہا ہے نا. تو اب اس سچویشن میں آپ کتنا اونرس ڈالیں گے؟ مطلب میں چاہوں گا کہ ہمارے سول ملٹری لیڈرز جو ہیں وہ جمہوری اقدار سے چلیں, جمہوری پرنسپلز کو سامنے رکھیں, لیکن اگر آگے سے ان کو بار بار یہی سننے کو ملے گا کہ جی آپ لوگ جو سٹنگ ہیں آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, تو میں ریئلسٹکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون ہوگا جو بولے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ابھی سب ریزائن کر کے چلیں بس کورٹ چلتے ہیں, عدالت چلتے ہیں, آپ مجھے جیل میں ڈال دیں, آپ باہر آ جائیں, میں جیل میں چلا جاتا ہوں. کوئی نہیں کرے گا نا. میرے حساب سے ان کی بھی ایک بہت ہی وشفل تھنکنگ ہے, یا میں کہوں گا تھوڑا سا فولشنس بھی ہے, جس میں کوئی پریگمیٹزم نظر نہیں آتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا پرنسپل سٹانس وڈرا کر دیں, آپ سرنڈر کر دیں, لیکن پالیٹکس میں آپ کو بہرحال
کبھی کبھی ایک دو قدم پیچھے لینے پڑتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، جس کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں رہے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ابھی ثاقب صاحب کافی ڈیٹیل میں بتا رہے تھے، اس سے پہلے اسد بھی بتا رہے تھے، یہ جو پورا پروسیس ہے آرٹیکل 6 کا، دیکھیں یہ بہت کلیئر ہے کہ جمعے کو ایک ورڈکٹ آتا ہے، 2-4 دن کے اندر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم اس کو فل فورس کے ساتھ فائٹ کریں گے، اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے۔ وہ امپیکٹ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر وہ ریزرو سیٹیں واپس جاتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف، ہمیں اس پروسیس کو سکٹل کرنا ہے۔ اب اگر کیبنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ اپروول کرتے ہیں، انٹیریئر منسٹری وہ کرتی ہے، پھر یہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے۔ ابھی بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے تھے ثاقب کہ پھر آپ ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک ٹائم ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی میں رہتے ہیں نہیں رہتے، وہ سوئچ کرتے ہیں، وہ آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ایک چال ہے میرے حساب سے، کیونکہ یہ بات اسد نے بھی کہی، ثاقب بھی کہہ رہے ہیں، باقی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے جس نے اتنا کلیئر اس کے ججز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سپریم کورٹ میں جب بھی یہ ریفرنس جائے گا تو گورنمنٹ کی کوئی سرخرو نہیں ہوگی، اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ لیکن یہ اس پروسیس میں الجھا کر یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں کنفیوژن آئے، اس کے لوگوں میں کنفیوژن آئے کہ اب ہم سنی اتحاد کے ممبر رہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ہم آگے بڑھیں، ہم نہیں بڑھیں۔ یہ اس کو پورا الجھانے کی ایک چال ہے، اس کی فیزیبلٹی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، فار آل دا ریزنز دیٹ مائی کالیگز ہیو سیڈ، کہ یہ آرٹیکل 6 کا بنے گا ہی نہیں نا۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ سارے کیسز جو ہیں اوپن اینڈ شٹ ہیں، کوئی ایک بھی کیس اوپن اینڈ شٹ ثابت نہیں ہوا، تو یہ کہاں سے ہوگا؟ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہ زیب جیلانی صاحب سے، اسد رحیم خان صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے۔ اسد صاحب، یہ جو بہت اہم بات کی شاہ زیب صاحب نے، سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ وہ پابندی لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، اس کے بعد جب تک معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایگزیکٹو کے فیصلے کی بیسس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے حوالے سے یا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کوئی فیصلہ لے لے؟ جی، میں اتفاق کرتا ہوں شاہ زیب صاحب کی بات سے، وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ساری کارروائی ہے اس کا یہ آئیڈیل نتیجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کے کشمکش میں آ جائے، اور جو حالانکہ اس عدالت عظمیٰ کے فیصلے نے کچھ زیادہ گنجائش نہیں اس حوالے سے چھوڑا کہ سنی اتحاد کی نشستیں کہاں شروع ہوتی ہیں اور تحریک انصاف کی کہاں ختم ہوتی ہیں، لیکن اگر اسی اوور لیپ میں کچھ اشخاص ٹوٹ جائیں، کچھ اس آزاد امیدواروں کی کنفیوژن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بار پھر اپنے ہاتھ کھڑے کر دے، حالانکہ یہاں ایک بار پھر اس عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں یہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کوئی بھی ابہام ہو، کوئی بھی سوالیہ نشان اٹھے، تو اسی 8 ممبر میجورٹی کے سامنے اس کو پیش ہونا ہوگا، اور جو اس کا سوال ہے اس کا پھر جواب کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ لیکن جو پچھلے 1 سال کی کارکردگی رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہر بار بالکل ہی غلط تشریح کرنا ان کا ایک طرح سے حزب معمول بن گیا ہے۔ تو جو اگلے کچھ دن آ رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ حکومت کو اس طرح کی کارروائی جو کہ اتنی بدنیت ہو، جو کہ اسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غلط تشریح کرے، اور جب تک عدالت عظمیٰ فیصلہ نہیں کرے گی تو کسی نہ کسی طرح سے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت پارلیمان میں اس کے نمبرز کو ہم توڑ سکیں، اس طرح سیاسی استحکام کی طرف ملک نہیں بڑھے گا۔ وہی جو پچھلے 2 سال سے، اور ایک اور تناظر میں اگر دیکھا جائے پچھلے 5-6 سال سے جو ایک عدم استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے، اس میں صرف اور صرف اضافہ ہوگا۔ جی ثاقب صاحب، سر آج ایک اور بھی بہت ہم کہہ سکتے ہیں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ صنم جاوید صاحبہ، جن کو پاکستان تحریک انصاف کی کارکن بہت تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے، وہ کسٹڈی میں ہیں، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا، اور بہت اہم جج نے فیصلہ بھی دیا، جمعرات تک ان کو ریلیز کر دیا۔ غالباً یہ 9 مئی کے بعد پہلی مرتبہ ریلیز ہوئی ہیں۔
جی یہ ویسے تو 12 یا 14 دفعہ ہوئی ہیں لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری کر لی جاتی تھی. اب جو سنم جاوید ہے ان کا کیس جو ہے وہ بڑا اسٹڈی کرنے کے قابل ہے اور گورنمنٹ کی جو ہے وہ اس پہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. میرا سمپل سا کویسچن ہے کہ سنم جاوید نے 9 مئی کے اس فسادات میں ملوث تھیں یا جو بھی تھا ان کا ایکٹ, ان کو قانون کے مطابق ٹرائل ہونا چاہیے, جلدی ٹرائل ہو, ان کی سزا بنتی ہے, ان کو سزا دیں, وہ سزا کاٹیں, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کسی کی. لیکن آپ نے جو ہے وہ 15 مقدمے بنائے, ہر مقدمے میں گورنمنٹ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک خاتون ہے اور اس کی پاپولیرٹی لیول یہ تھا کہ وہ ایک کارکن تھی لاہور بیسڈ اور اس کو اتنا بھی پاپولیرٹی نہیں تھی یا سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت. اب آپ نے اس کو پورے پاکستان لیول کی ایک جو ہے وہ بنا دیا ہے لیڈر اور ہر جگہ پہ ہر ٹی وی چینل پہ وہ چل رہی ہیں. کل کا جو فیصلہ ہے میں صرف اس کا بڑا شارٹلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل جو جج نے فیصلہ کیا, جج نے کہا FIA نے کیس بنایا ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ میں اداروں کے خلاف بات کی ہوئی تھی اور ٹویٹ ہے 10 مئی 2023 کو ان کی آخری ٹویٹ ہے اور مقدمہ بن رہا ہے 10 جولائی 2024 کو. اندازہ لگا لیں ہمارے اداروں کی کارکردگی. عدالت لکھتی ہے کہ نہ تو وقوع کا وقت لکھا گیا ہے, نہ ٹائم لکھا گیا ہے, نہ انکوائری کا نمبر لکھا گیا ہے, نہ انکوائری کی تاریخ لکھی گئی ہے, اور نہ جس نے کمپلینٹ کی جس پہ FIR ہوئی وہ جو ہے وہ اتھرائز تھا. یہ 5 چیزیں میجر ہوتی ہیں کسی کیس میں, یہ تھیں ہی نہیں اس میں. تو اس میں اس کو لاہور سے گرفتار کیا جاتا ہے, لاہور ہائی کورٹ کو بتایا جاتا ہے کوئی مقدمہ نہیں, اسلام آباد لایا جاتا ہے, پہلے دن ہی کورٹ ڈسچارج کر دیتی ہے. اب لوگ سوال اٹھائیں گے کہ نہیں جی دیکھیں وہ فلاں مقدمے ملوث ہے, فلاں اس نے یہ بات کی اور اس کو چھوڑ دیا. اندازہ لگائیں آن پیپر کچھ ہے ہی نہیں پروسیکیوشن کا. اب جو ہے وہ کل جیسے ہی وہ رہا ہوئی گرفتار کر لیا گیا. اب آج ہائی کورٹ نے ان کو تھرسڈے تک عارضی ریلیف دیا ہے, ان کو کہا ہے کہ آپ اسلام آباد میں ہی رہیں, لیکن پولیس کو کہا ہے گرفتار نہیں کریں گے, فردر اس کو تھرسڈے کو دیکھیں گے. سر میرے پاس وقت ذرا کم ہے. جی شاہزیب صاحب, سر اب قیاس رہی ایک دفعہ کچھ ہمارے صحافی دوستوں سے یہ بھی ہو رہی ہے کہ حکومت اپنا وقت یا اپنی مدت پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ بھی اتفاق کریں گے اس بات سے؟ دیکھیں جو ان کو حکومت میں لائے ہیں ان کی بھی تو مجبوریاں ہیں نا کہ ان کو چلانا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپشنز خود ہی ختم کر دیے ہیں. ہمیشہ وہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا آپشن ہوگا, دوسرا ہوگا, تیسرا ہوگا. ان کی مجبوری ہے, کیونکہ اگر یہ حکومت جاتی ہے تو جو اس وقت آؤٹ آف فیور پارٹی ہے PTI, اس کو تو یہ واپس نہیں لائیں گے. جو سو ہماری کرنٹ لیڈرشپ ہے ملٹری کی وہ نہیں لائے گی. تو پھر مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم جس طرح کا آج یہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم پارٹی کو بین کریں گے, ایک بڑی پارٹی کو, پھر تو وی آر انچنگ ٹورڈز ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ, کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر جو نظام ہم چاہتے ہیں ارینجمنٹ اگر وہ چلے گا تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں چلے گا تو ہم پورا نظام ہم لپیٹ دیں گے. یہی بات ہم کرتے تھے عمران خان صاحب کے لیے, آج ہمیں وہی بات جو ہے اپنے کرتا دھرتاؤں کے لیے کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.